बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इमरान खान साहब की तारीख़ी बेइज़्ज़ती एक अफ़गान कमांडर ने कर दी है, एक इंटरव्यू निजी टीवी को देते हुए, और बड़ा आड़े हाथों लिया है। पाकिस्तान के जो नेशनल मीडिया है उसके ऊपर जो अफ़गान कमांडर हैं, मुबीन उनका नाम है, और वो जो अफ़गान सोशल मीडिया है उसको वो लीड कर रहे हैं, और जनरल मुबीन के नाम से वो मशहूर हैं। वो पश्तो में उन्होंने इंटरव्यू दिया है, सब टाइटलिंग उनकी चली है इंग्लिश में, और दुनिया के मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनमें भी दिखाया गया है। पाकिस्तान में ये चला, पाकिस्तान के कुछ टीवी चैनल्स पर ये ख़बर जो है थी वो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के स्टाइल में चली, लेकिन चूँकि बड़ी तारीख साज बेइज़्ज़ती थी, कुछ हमारे मतलब उंगलियां उठी जहाँ पर नहीं उठनी चाहिए थी। और ज़ाहिर है कि तालिबान तो जब बोलेगा तो फिर छप्पड़ फाड़ के बोलेगा, जब तालिब बोलेगा तो उनको तो वो खौफ अमेरिका को शिकस्त दी है भाईजान उन्होंने, तो वो तो इमरान खान को क्या समझते हैं, इमरान खान साहब को, वो तो हम ही, मेरा मतलब है, मजबूर हैं कि चारों ना चार हमें उनकी इज़्ज़त करनी पड़ती है। मुकद्दर जो हैं, वैसे तो वो अपने कहते हैं धनी हैं अपनी किस्मत की, उनके मुकद्दर के सिकंदर हैं सादा अल्फाज में, लेकिन आजकल मेरा ख्याल उनको कोई अपने वो कहते हैं सिर तो वार के कुछ चीज़ छुटनी चाहिए थी, चुका नज़र उतारनी चाहिए, कुछ सदका सुदका देना चाहिए। हर तरफ से उनके हालात जो हैं वो ज़रा पतले जा रहे हैं। तो वो जो पाकिस्तान के जब मीडिया के ऊपर ये वाली ख़बर चली, कठपुतली कहा गया था उसमें, तो उसके बाद जनाब एकदम ब्रेकें लग गई, और जब ये सोशल मीडिया पे सर्कल करनी शुरू की तो मैं तो ज़रा खौफज़दा हो गया कि यार कि ये पाकिस्तान के किसी मीडिया की, किसी वेबसाइट की, किसी चैनल के ऊपर ये ख़बर, इसका कोई शायबा तक नहीं है। फिर मैंने, चूँकि वो मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम किया है, तो दोस्त अहबाब सारे सहाफ़ी मज्जा दियाँ भैड़ां होंदियां, तो सहाफ़ियों से पूछा जो न्यूज़ रूम्स के हैं, क्या उनको कहते हैं, ज़िम्मेदारान हैं, उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने ये ख़बर जो है वो डंडा करके रखवा दी है, और उन्होंने कहा कि बहुत बेइज़्ज़ती है, ये ख़बर रोकें। तो वो ख़बर रोक ली है। तो वो मैं ख़बर आपके, हो सकता है बाज़ औक़ात होता है कि आपके ख़बर वो नज़र से ना गुज़री हो, वो मैं आपको ख़बर बता देता हूँ कि वो ख़बर क्या थी और वो क्यों रोकी। मेरा ख़्याल है कि इस हुकूमत को मीडिया मैनेजमेंट नहीं करनी आती, या जिसने भी ये ख़बर रखवाई है उसको मीडिया मैनेजमेंट नहीं करनी आती, ना उनको दुनिया के प्रोपेगेंडे का जवाब देना आता है। एक छिक्का हाथ लगा था, फुल टास गेंद दी थी तालिबान ने, तो पाकिस्तान के पास बड़ा अच्छा मौका था कि ये भाई ना देखो इनके बारे में आप हमें कह रहे हैं कि ये हमारे जनाब ज़ेरे असर हैं और ये हमारी बात मानेंगे, आप इनको कह रहे हैं कि जी कि इनके अमाल का जवाब हमें देना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं। तो लेकिन ये मौका हमने एक ज़ाया कर दिया। हमने कहा कि तालिबान ने बेइज़्ज़ती करती साड़ी, तो वो बेइज़्ज़ती वाली बात नहीं होती। बाज़ औक़ात जो होती है वो तदबीरें, बात तो तदबीर की होती है कि जनरल मुबीन साहब फरमा रहे थे कि उनसे वो एंकर ने सवाल पूछा कि जी इमरान खान साहब पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में बने, जो आपकी मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर वो मुतमिन नहीं है। जो पैगाम रसानी हो रही है वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के जितने धड़े हैं, जितनी पार्टियाँ हैं, उन पर मुश्तमिल जो है वो एक तमाम नुमाइंदा हुकूमत बने, जिसको हम पाकिस्तान के अंदर कौमी हुकूमत कहते हैं ना, उस टाइप की हुकूमत बने ताकि मामला चलें। आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वो, उनका एक इंटरव्यू भी छपा हुआ है न्यूज़ वीक में, उन्होंने इसी तरह की बातें की हैं। तालिबान में अमन होना चाहिए, साबका हुकूमतों की वजह से अफ़गानिस्तान में बहरान पैदा हुआ, अफ़गानिस्तान को भी मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, उनके कहने का मतलब ये था। बहरहाल तो वो सुथरी कर दी है जनरल मुबीन साहब ने। उन्होंने कहा कि जी के एंकर के जवाब में उन्होंने कहा कि बात ये है कि इमरान खान साहब की तो आप मेरे साथ बात ना करें। वो किस मुंह से अफ़गानिस्तान के मामलात पर मुदाखलत कर रहे हैं? वो कहते हैं कि जी कि मैं, ये जो इलेक्शनों का निज़ाम है, ये ताजिकिस्तान का जो इमाम अली वो प्राइम मिनिस्टर है, वो बचपन से ही मैं उसको देख रहा हूँ कि वो जीता जा रहा है। तो ये निज़ाम बड़ा अजीबो गरीब सा होता है। पाकिस्तान के अवाम तो फिर वो पाकिस्तान के ऊपर आ गए, इमरान खान साहब के ऊपर आ गए, कहते कि इसी तरह इमरान खान भी वज़ीर-ए-आज़म बन गया होते, हालांकि उसके मुल्क के लोग जो हैं वो उसको वज़ीर-ए-आज़म नहीं मानते, उसको कठपुतली कहते हैं कुछ इदारों का। उन्होंने तो खैर इदारों का नाम भी ले लिया, तो कुछ इदारों का उनको क्या कहते हैं जी, कठपुतली। अब ये पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो सिलेक्टेड का, उन्होंने पपट किसी ने कहा, वो कठपुतली पपट कह रहे थे बार बार अपनी वो पश्तो ज़ुबान में, सब टाइटलिंग में वो लगा हुआ है, हो सकता है प्रोड्यूसर साहब आपको दिखा दें।
تو وہ پپٹ چل رہا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اپوزیشن کی مطلب کہہ لیں کہ جو داخلی لڑائی تھی عمران خان صاحب کی کے خلاف یا پاکستان کے جو وہ کچھ کہہ لیں حلقے جو پاکستان کی سیاست میں مداخلت کرتے ہیں, اپنی مرضی کا وزیر اعظم لاتے ہیں, اے تو ماؤنٹ بار تک پہ گئی ہیں. پہلے تو وہ ہلری کلنٹن نے ایک کہا تھا نا جی ایک مذاکرے کے اندر کہ ڈیپ سٹیٹ کا سوال کا جواب تھا کہ جی کہ ہلری کلنٹن صاحبہ یہ فرمائیں کہ ڈیپ سٹیٹ کیا ہوتی ہے. پھر انہوں نے ڈیپ سٹیٹ سمجھانے کے لیے معصوم ایک امریکیوں کو پاکستان کی مثال دی کہ اتنے تو اور کوئی فیصلے کرتا ہے. اب میں وہ جو ہلری کلنٹن تو وہ امریکہ کی ہیں, وہ سابق وزیر خارجہ رہی ہیں, وہ کہہ گئی تو سو کہہ گئی, ہم کہیں گے تو پھنس جائیں گے. تو اسی طرح انہوں نے یہ والی بات کہی اور انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ کون ہوتے ہیں, ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے معاملات میں وہ مداخلت کرے. انہوں نے کہا کہ ان کو تو اپنے ملک کے لوگ وزیر اعظم نہیں مانتے, وہ تو خود کٹ پتلی ہیں کسی کی, تو وہ جناب بجائے اس کے کہ پاکستان کے اندر کے مسائل حل کریں, وہ ہمارے جناب دوالے ہوئے ہیں, تو یہ اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے. بڑی انہوں نے مزے کی باتیں کی, ساری میرے پاس لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کہ ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پاکستانی جو ہیں وہ تو ان کو کٹ پتلی سمجھتے ہیں, کہتے ہیں, لیکن یہ بطور ایک افغان شہری کیا مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں ان کو کٹ پتلی وزیر اعظم کہوں؟ تو مطلب بستی دیکھو نا تجھے کہ وہ کہہ بھی گئے اور پھر کہہ رہے ہیں. تو پھر کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پاکستانی جانے اور ان کی ریاست جانے اور عمران خان صاحب جانے. اسی طرح عمران خان صاحب کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ افغانستان کے معاملات میں کہ جی اس طرح کی حکومت ہونی چاہیے, انکلوسیو ہونی چاہیے. انہوں نے کہا یہ انکلوسیو ہی ہے, ہمیں زیادہ ڈکٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں آپ ڈکٹیشن دیں گے, ہمارے کام میں مداخلت کریں گے, تو پھر ہم بھی آپ کے کام میں مداخلت کریں گے. اور انہوں نے کہا کہ جی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم مطلب کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرتے, کسی کے نظام کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے. انہوں نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھر پپٹ کا انہوں نے کہا کہ ان کے ملک میں انگریز کا قانون نافذ ہے اور اس ڈیزائن پہ وہ چلتی ہے. ڈیموکریسی کی وہ بات کر رہے تھے, اور ویسے بھی جو ہماری CRPC PPC اور جو سول لاز ہیں سارے کے سارے وہ انگریز کے بنائے ہوئے ہیں. ہم تو آج تک PPC نہیں اپنی بنا سکے. بہرحال یہ شغل والی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے لوگوں کو اگر اعتراض نہیں ہے تو ہم کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے. پھر اسی طرح کے افغانستان میں جی کہ یہ ٹوپیوں والے ہیں, یہ ملا ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ہم جون سی مرضی حکومت بنائیں, ہم نے امریکہ سے لڑ کے آزادی لی ہے, تسی کون لگ دے ہو. تو وہ بیسیکلی اس طرح کی انہوں نے باتیں کی, اور پھر وہ بڑی لمبی بات ہے ان کی. انہوں نے کہا ہم برداشت نہیں کریں گے, اس طرح کی بات کریں گے, اور پاکستان کی جو متعلق ہم نے ان کی خود مختاری جو ہے وہ ہم تسلیم کرتے ہیں, وہ ہماری تسلیم کریں. اگر ہماری وہ خود مختاری تسلیم نہیں کریں گے, اب یہ دھمکی ہے, تو پھر ہم جو ہیں ان کی خود مختاری تسلیم نہیں کریں گے. تو بیسیکلی عمران خان صاحب کو انہوں نے بڑا مشورہ اچھا دیا ہے کہ خان صاحب آپ جو ہیں وہ ہمارے کام میں مداخلت نہ کریں, کہ آپ کو یہ جو فکر چھائی رہتی ہے نا کہ میں امریکہ کی اور جناب چین کی صلح کروا دیتا ہوں, میں ثالثی کروا دیتا ہوں, کبھی سعودی عرب کی اور ان کی کیا نام ہے جی ایران کی ثالثی کروا دیتا ہوں. پھر کہا گیا کہ میں وہ جو ازبکس کی اور جو پشتون ہیں ان کی صلح کروا دیتا ہوں, کیونکہ مجھے تو مجھ سے زیادہ جو نہ کوئی تاجکستان کو تاجکی جانتا ہے, نہ ازبکستان کو مجھ سے زیادہ کوئی ازبکی جانتا ہے, نہ ایرانیوں کو کوئی ایرانی مجھ سے زیادہ جانتا ہے. یہ ان کے مشہور ڈائلاگ ہیں. تو اس کا ان کو آج سرحد کے پار سے جواب مل گیا ہے کہ پائے اپنے کام نال کام رکھو. تو یہ جو آپ ہر ٹائم جو ہے کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کے ادھر یہ ہونا چاہیے, ادھر وہ ہونا چاہیے, پاکستان کے اپنے بڑے مسائل ہیں وہ آپ سالو کر لیں. تو بہرحال یہ وہ بڑی میٹھی میٹھی بستی کیتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پچھلے دنوں بڑا شور اٹھا ہوا تھا, فیک نیوز پکڑ لیں, PDMA کہ پکڑ لیں, چلا دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, صحافیوں کا گلا گھونٹ دیں. وہ بیسیکلی سارے کا سارا یہ تھا کہ سوشل میڈیا کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے, ادروائز جو پاکستان کا نیشنل میڈیا وہ تو کنٹرول ہے. یہ خبر جو آپ کو میں عرض کر رہا ہوں یا آپ نے پہلے اس سے دیکھ لی ہوگی, وہ سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے. جو چینل جس چینل نے چلائی ہے خبر اس نے تو ہٹا دی ہے. یہ ہے پاکستان کی ریاست کا مزاج, اور یہ ہے آزادی اظہار رائے اور آزاد صحافت کی گنجائش کہ پاکستان میں کتنی ہے. تو یہ تو ایک علیحدہ سے کیس ہے, لیکن اس میں ایک اور سبق پوشیدہ ہے
کہ پاکستان کی ریاست ہو یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو، ان کو میڈیا مینجمنٹ کرنی بالکل نہیں آتی۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ عتاب میں ہے کہ جی کہ میں نے جیسا پہلے بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ طالبان کی کوئی بھی اس طرح کی پرانی روش کہ ہاتھ کاٹ دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، عورتوں کو ماریں، کوڑے ماریں، عورتوں کو حقوق نہ دیں، جو کچھ مرضی وہ کریں، یا جو اس طرح کے وہ کام کریں گے تو اس کا ذمہ دار پاکستان ہوگا۔ اب پاکستان کو خود بڑا شوق ہے مطلب کہ جی کہ ہاں جی میں بہت ہیرو ہوں، ہمارے کچھ لوگوں کو یہ شوق ہے کہنے کا کہ یہ ہماری کارروائی ہے، یہ ہم نے جناب انڈیا کو اور امریکہ کو بیک وقت شکست دی ہے، ہم نے 73 71 72 78 سب کے بدلے جو ہیں، 48 کے بدلے ہم نے 65 کے وہ لے لیے ہیں۔ یہ پروپیگنڈا پاکستان میں اہم ہی شروع ہوئے رکھا نا وہ والا، تو اس کے خمیازے یہ پاکستان اب بھگت رہا ہے۔ لیکن یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ آپ اس ویڈیو کو خود چلاتے اور بار بار چلواتے، مطلب جو فواد چوہدری صاحب کی ہے وزارت اطلاعات و نشریات، وہ اس کو یہ تو ہتھیار آ گیا تھا امریکہ کو سمجھانے کے لیے، یورپی یونین کو سمجھانے کے لیے، باقی ممالک کو سمجھانے کے لیے کہ پائن ہے ویکھو وہ تو پاکستان کے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہم نے ان کو جا کے کہنا ہے یا ہم ان کے کسی کیے دھرے کے ذمہ دار ہیں؟ ہماری ٹی ٹی پی ہماری جان کی دشمن، ہماری نسلوں کی دشمن، ہمارے 70,000 بندہ جو ہے وہ شہید کر دیا، یعنی کہ خون میں نہلا دیا، وہ ان کے بلو آئیڈ چائلڈ ہیں، وہ ان کی زیر سرپرستی کام کر رہے ہیں، وہ ان کو پناہ دیے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ہمارے زیر اثر ہوں تو وہ ٹی ٹی پی کے جتنے گرفتار بندے تھے جیلوں سے نکال کے ہمارے حوالے کر دیتی، انہوں نے تو ان کو محلوں میں رکھا ہوا ہے، ان کو حکومت میں کسی طرح مطلب کسی نہ کسی طرح وہ حکومت کا حصہ ہیں۔ تو یہ وہ ٹی ٹی پی والا واقعہ بات، اور یہ جو جنرل مبین جو ہیں ان کی جو گفتگو ہے، اس کو چلواتے، بار بار چلواتے، سی این این پہ چلواتے، یہ وزارتیں اسی کام کے لیے ہوتی ہیں۔ یہ اس طرح کا کوئی ٹول یا اس طرح کا کوئی موقع اگر انڈین گورنمنٹ کے پاس آیا ہوتا، ان کی اسٹیٹ کے پاس آیا ہوتا، تو انہوں نے وہ اس کا سیاپا کٹنا تھا اور اس کو اپنے حق میں اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنا تھا کہ پاکستان نے دیکھتے رہ جانا تھا کہ یہ ہو کیا گیا، اور دنیا نے بھی اس کی بات پر یقین کر لینا تھا۔ ہم بیسیکلی اپنی اناؤں کے اسیر ہیں کہ عمران خان صاحب کو لگا کہ یار مینوں کٹ پتلی کہہ دیتا، یا میری بےزتی کر دیتی، یا کسی پاکستان کے ادارے کا مجھے کہہ دیا کہ میں کٹ پتلی ہوں، تو جناب یہ خبر نہیں چلے گی۔ تو یہ ہماری عقل ہے اس حکومت کی، یہ عمران خان صاحب کی ٹوٹل عقل یہ ہے کہ وہ اپنی انا کے اسیر ہیں، اس سے آگے وہ نہ سوچ سکتے ہیں، نہ ان کو کسی بات کی سمجھ آ سکتی ہے۔ پاکستان کا مفاد گیا تیل لینے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ادروائز اس ویڈیو کو ایکسپلائٹ کر سکتے تھے، امریکہ میں بار بار چلواتے، پاکستان کے ان کے جتنے ان کے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے لاؤڈ سپیکرز ہیں، وہ جو مطلب ہر حکومت کا ہر جو ہے وہ عمران خان صاحب نچ بھی مار دیں تو عمران خان صاحب کی چھینک سے امریکہ میں زلزلہ آ گیا، اس طرح کے وہ کر رہے ہوتے ہیں ولاگز، تو ان کو دیتے، ان کو کہتے کہ یار اس پر کرو، کہ یہ ہماری سنتے نہیں ہیں، یہ ہمارے کہنے میں نہیں ہے، ہمارے زیر اثر نہیں ہے، یہ تو ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہیں، یہ ہم سے بدماشی کر رہے ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے ساتھ وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں، وہ جو کیا کہتے ہیں جی بے فیض پنا اور بے وفائی، وہ جو بھی کچھ بھی کہنا تھا، ان کو یہ سارے کام کرنے بڑے آتے ہیں جو حکومت کے جو وہ کیا کہیں کہ پسندیدہ کہہ لیں یا حکومتی حمایتی یافتہ یا پرو گورنمنٹ جو اس طرح کے جتنے بھی ہیں وہ نیشنل میڈیا کے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کامران خان صاحب سے یہ کرواتے آپ یہ والا کام، کامران خان صاحب نے وہ وین ڈالنے تھے، آپ کی سوچ ہے کیا، ان کی فصاحت اور بلاغت ہے، انہوں نے تو جناب جو بائیڈن نے پکڑ کے وہ رونا شروع کر دینا تھا کہ جناب یہ پاکستان کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو گیا، لیکن ہم اپنی انا کے اسیر ہیں۔ عمران خان صاحب کو اپنی ذات کے آگے کوئی چیز نظر نہیں آتی، ان کو اپنی ذات کے آگے ملک نظر نہیں آتا، ادارے نظر نہیں آتے، تو لہٰذا انہوں نے ایک موقع ضائع کر دیا۔ ابھی بھی پنجابی میں ایک مثال ہے کہ ڈلے بیراں دا کچھ نہیں بگڑیا ہوندا، آپ بیر گر جائیں نا تو وہ جھاڑ چھوڑ کے دوبارہ کھا لی دینے یا دھو کے دوبارہ کھا لی دینے، وہ کسی شوربے والا سالن تھوڑی ہے، رڑ گیا تو ختم۔ تو لہٰذا یہ ویڈیو ابھی بھی سوشل میڈیا اٹھائیں اور چلائیں، اس کو پاکستان کے حق میں استعمال کریں، لیکن نہیں کریں گے۔ آپ خود فیصلہ کرنے والے ہیں کہ جو میں نے باتیں کی ہیں وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔